आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ताहा और हम आयत पढ़ने लगे हैं 71। कौला आमनतुम लहू कबला अन अज़ाना लकुम। कौला उसने कहा, आमनतुम तुम ईमान ले आए, लहू उस पर यानी मूसा पर, कबलू इससे पहले, अन ये कि अज़ाना लकुम मैं तुम्हें इजाज़त देता। यानी सिलसिला वही चल रहा है, कौन सा कि अभी जो जादूगर जो थे वो गिर पड़े, उन्होंने कहा हम तो ईमान ले आए। अब फ़िरौन को गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा मैंने मुझसे इजाज़त लेते ईमान लाने की, तुमने मेरे से इजाज़त ही नहीं ली और अल्लाह की तरफ उसकी तरफ झुक गए हो, ये तुमने क्या किया। अज़ाना लकुम इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, इन्नहु बेशक वो लकबीरू कुमुल्लज़ी, लकबीरू वो बड़ा है, कुमुल्लज़ी तुम्हारा, यानी वो अल्लाह माँ कुम जिसने तुम्हें सिखाया अस्सहरा जादू। इसका मतलब हुआ कि वो तुम उसी के साथी थे, यानी कि तुम उस पर जो ईमान ला चुके ना मेरी इजाज़त के बगैर, तो यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुमको जादू सिखाया। अब वो समझे कि ये एक ही पार्टी है, ये एक ही टीम है, यानी उसका दिमाग देखें वहीं पे अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि याद रखें कि जो अगर बंदा दुनिया में पड़ जाएगा ना, गिनती में पड़ जाएगा, वो गिनती ही करता रहेगा एंड तक, अल्लाह की तरफ नहीं झुकेगा। फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह उसे अपनी तरफ झुकने भी नहीं देगा। अल्लाह कहेगा कि तू पड़ा रहे दुनिया में और दुनिया की गिनती में कि माल कमाना है, माल कमाना है, बस माल कमाना है। तो यही हाल उसका हुआ कि वो अब भी इस बात की तरफ नहीं सोच रहा कि अल्लाह कोई है, मैं भी ईमान ले आऊँ। उन्होंने कहा अच्छा मैं समझ गया, ये तुम्हारा बड़ा जादूगर है और तुम इसके छोटे हो, तुम लोग सब आपस में ही आए हो, इसने पहले खुद आया फिर तुम्हें बुलाया, तुम सब एक ही हो। फ़ला उकत्ते अन्ना मैं तो फिर अब ज़रूर काटूँगा, ऐदियकुम तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम तुम्हारे पाँव, मिन खिलाफिन मुखालिफ सिमत से, यानी एक मैं ये सीधा हाथ तुम्हारा काट दूँगा और एक मैं बायां पाँव तुम्हारा काट दूँगा। इस तरह वो सज़ाएँ देता था। तो अब मैं ये करूँगा कि तुमने मेरी खिलाफ वर्जी की है तो मैं तुम्हारे हाथ और पाँव काटूँगा, मिन खिलाफ सिमत से, उल्ट से, वला उसल्ले बन्नाकुम और मैं तुम्हें ज़रूर फिर फांसी पर लटकाऊँगा, फिर जज़ू इन नखल तनों के, खजूर के तनों पर, यानी खजूर के तने के साथ वो फांसी दे देता था, हाथ और पाँव काट के बाद में फिर सूली पे लटका देता था। उसके उन्होंने फिर अपनी वही सज़ा जो है वो फ़िरौन ने सुना दी। वला तालमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका, वला तालमुन्ना और अलबत्ता ज़रूर तुम जान जाओगे कि अय्युना कौन है, अशद्दु अज़ाबन सख्त अज़ाब देने में, व अबका और बाकी रखने में। अभी भी वो इस चीज़ पर है कि अभी तुम्हें पता चलता है कि मैं जब तुम्हें फांसी पे लटकाऊंगा कि तुम्हारा रब अजाब देने में ज़्यादा है या मैं अजाब देने में ज़्यादा हूँ। वही ना, जब अल्लाह पर्दे डाल देता है ना तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, आँखों के आगे पर्दा हो जाए फिर कुछ दिखाई नहीं देता, और आँखें होते हुए भी इंसान कुछ देख नहीं सकता क्योंकि पर्दे आ गए हैं अब दुनिया के, तो फिर आखिरत कैसे नज़र आए। इसलिए अल्लाह की रस्सी को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इसको मजबूती से थामे रखो, दुनिया के काम भी करो लेकिन इसको मजबूती से थामे रखो। जब तुम इसको मजबूती से थामे रखोगे तुम्हारे दुनिया के काम भी सीधे कर दूंगा, और अगर तुम दुनिया में लगे रहे तो फिर दुनिया ही मिलेगी दुनिया तक, आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। तो वो अभी भी अपने ऊपर बड़ा गरूर कर रहा है। कालू उन्होंने कहा लन नुसिरा का, हरगिज़ हम तरजीह न देंगे, अला उस पर माँ जो जा आना आ गया हमारे पास, मिनल बैयनाती खुली निशानियों से, वल्लाजी और वो फतराना पैदा किया, और वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया, फ़क़ज़ी फैसला, वो फ़ैसला करता है, माँ अंता काज यानी तू फैसला जो करता है ना, माँ अंता काज जो भी करना चाहता है कर ले, हम अपने अब इरादों से नहीं बदलेंगे। यानी अब हमारे पास जो आ गई है हदायत, हम इसके बाद जो है वो बिल्कुल अल्लाह की निशानियां देखकर नहीं बदलेंगे, तुमने जो फ़ैसला करना है वो फ़ैसला कर दे। इसका मतलब है यानी कि फतराना
ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے. فقضی ما انت قاض، تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر دو، ہم اس سے اب ڈرنے والے نہیں ہیں. ہے نا وہ دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہ نہیں یہ نہیں ہے. وہ دعا کون سی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان لانے کے بعد اب اس پہ قائم رکھنا. تو اس کی عربی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، حالانکہ اتنی آسان ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. یعنی کہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اب جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے نا، دیکھیں یہ ہمیں دعا یہی سکھاتی ہے کہ یا اللہ اب ہم جو اس پہ لگ گئے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس پہ لگائے رکھنا. اس سے کہیں کوئی ایسا بل فریب دنیا کا ہم پہ نہ چڑھ جائے کہ یہ رستہ ہم سے چھوٹ جائے. اسی طرح انہوں نے کہا ہم نے تو اب دیکھ لیا ہے ہدایت، ہم نے دیکھ لی ہے، اب نہیں ہم تمہاری طرف آئیں گے، تم نے جو فیصلہ کرنا ہے کر دو. یعنی اب وہ موت سے بھی نہیں ڈرتے. آخری چیز جو ہوتی ہے نا انسان کی ڈرنے کی، وہ موت ہی ہوتی ہے نا. تو جب موت سے ڈرنا لگے تو پھر کس سے ڈرنا ہے؟ جب یہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی مجھے مار دو کوئی بات نہیں، میں نے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. اس سے آگے تم کر کیا سکتے ہو؟ اس سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. فرعون نے، اسی نے اپنی بیوی کو مارا جس سے حالانکہ محبت کرتا تھا، جس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو موسیٰ کے رب کی طرف ایمان لے آئی ہے، تو پھر بھی وہ کیسے بے دلی سے آخری دفعہ اپنے جو ہے وہ ملازموں سے کہہ گیا کہ اگر یہ آخری دفعہ بھی پوچھ لینا، اگر یہ کہہ دے کہ فرعون ہی میرا رب ہے تو چھوڑ دینا، ورنہ اس کے اوپر پہلے اس کو باندھے رکھا، اس کو بھی سزائیں دیں، لیکن اب وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک پہاڑ ہی گرا دو. تو اس سے آخری دفعہ پوچھ لینا. لیکن اس نے جب آخری دفعہ بھی کہا کہ نہیں میں تو موسیٰ کے رب پر ہی ایمان لاتی ہوں، کیونکہ موت کے آگے سزا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ موت سے پہلے جتنی جسم پہ اذیتیں دے سکتے ہیں دیتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد نہیں وہ دے سکتے. موت آخری سزا ہے انسان کی، یا آخری چیز ہے بس. تو اس کے بعد کیا کر سکتا ہے انسان؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ یعنی پتھر کہتے ہیں ابھی آسیہ کے اوپر آ کے گرا بھی نہیں تھا، جان نکل گئی تھی اور وہ جنتوں میں پہنچ گئی تھی، اور جسم کے اوپر پتھر گرا تھا، بس خالی ایک جسم کے اوپر. تو اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی ہوگی. تو یہ ہے ایمان. تو انہوں نے کہا اب ہمارے پاس جو چیز آ گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کھلی نشانیاں دکھا دی ہیں، ہم اس کے بعد اب بدل نہیں سکتے، تم نے جو فیصلہ کرنا ہے کر دو. انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، بے شک وہ، یعنی بتایا کہ انما بے شک تقضی ہذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا تک ہی ہے تیرا فیصلہ. یہ ہے یعنی تیرا جو فیصلہ ہے وہ دنیا تک ہی ہے. انا آمنا، بے شک ہم تو ایمان لے آئے، بربنا، اپنے رب پر، لیغفر لنا، تاکہ وہ ہمیں بخش دے، خطایانا، ہماری خطاؤں کو، وما، اور وہ بھی، اکرہتنا علیہ، جو تمہاری وجہ سے ہم نے زبردستی کیا، یعنی تم نے جو ہم سے کروایا کیا، من سحری، اس جادو کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے بھی ہم سے جو کام کرایا وہ بھی ہمیں معاف کر دے اللہ. انہوں نے اپنی تمام چیزوں کی معافی مانگ لی. واللہ، اور اللہ، خیر و ابقا، اللہ جو ہے وہ بہترین جو ہے، واللہ خیر، اللہ ہی کے پاس خیر ہے اور اللہ ہی کے پاس آخرت ہے، باقی رہنے والا صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح اللہ نے ان کو نشانی دکھا دی کہ اللہ کی نشانی دیکھ کر وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ پر انہوں نے ایمان اپنا ظاہر بھی کر دیا. پھر کہا انہو میں یاتی ربہ ہوں، انہو بے شک میں یاتی، بات یہی ہے کہ جو بھی آ جائے ربہ ہو، اپنے رب کی طرف، مجرم بن کر، یعنی جو اپنے رب کی طرف مجرم بن کر آتا ہے، فَإِنَّ لَهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے. یعنی اللہ نے سارا واقعہ سنا کے اس کا رزلٹ اب ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے مجرم بن کر آئیں گے ان کے لیے تو جہنم ہی ہے. وہی بات کہ اللہ نے مجرم کہا ہے، ملزم نہیں کہا. مجرم کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو بار بار ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جن پہ جرم ثابت ہو ہی چکے ہوتے ہیں، اب ان کو صرف سزا ہی دینی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو مجرم ہیں دنیا میں اللہ کے، جب مجرم بن کر اللہ کے سامنے آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. لا یموتو فیہا ولا یحیا، اور یاد رکھو لا یموتو، نہ ان کو زندگی ملے گی کہ وہ زندہ ہو، موت آئے گی، یموتو، موت آئے گی، فیہا، اس میں، ولا یحیا، اور نہ ہی وہ
زندہ رہیں گے. یعنی وہ ایک ایسی جگہ ہے، ہم نے وہ ایک صورت میں پڑھا تھا نا، وہ سورہ الاعلیٰ میں، کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی نہ تو انہیں وہاں پہ موت آئے گی نہ انہیں وہاں پر زندگی ملے گی. یہی اللہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں پر انہیں موت بھی نہیں آئے گی اگر موت کو مانگیں گے تو. ومن یأتیہ مومنا، اور جو آ جاتا ہے ایمان کی طرف، جو مومن بن جاتا ہے، قد عملا الصالحات، پھر وہ عمل بھی کرتا ہے نیک. یعنی اب دیکھیں ساتھ ہی اللہ کی باتیں غور سے آپ سنیں کہ جو ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہ آپ ٹک کے بیٹھ جاؤ بس اب کہ میں تو مسلمان ہوں اور بخشا ہی جاؤں گا، ہم تو مسلمان ہیں کوئی بات نہیں، جو بھی کر لیں گے، گانے گاؤ، محفلیں اٹینڈ کرو، شرابیں پیو، برے کام کرو، بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ہم ایمان لے آئے ہیں اور بس ہم فارغ، اب ہم جنت میں جائیں گے. یہ نہیں، اللہ کیا کہتے ہیں، وہ من یاتے ہی، جب وہ آ جاتا ہے مومنن، ایمان پر ایمان لے آتا ہے، قد عملا، پھر وہ عمل کرتا ہے، الصالحات، نیک، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، لہم الدرجات الاولی، تو ان لوگوں کے درجے ہیں بہت اونچے جو عمل کرتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے ایمان پہ ڈپینڈ کر کے بس بیٹھ جاؤ، قرآن آ گیا ہے، مجھے تو قرآن بھی آتا ہے، مجھے تو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، میں تو 5 نمازیں ہی پڑھتی ہوں، لیکن کچھ بھی عمل ایسے نہیں کیے کہ جو وہ کام آتے. تو قرآن عمل کرانے کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یہ، تو ان کے درجے جو ہیں نا وہ بلند ہے. جنت بھی کیسی، باغ بھی کیسی ہوں گے، عدن، ہمیشہ والے، تجری، بہتی ہوں گی، من تحت الانہارو، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک، یہ ہے جزاء، بدلہ، من تزکا، وہ جو پاک ہو گیا. قد افلاح من تزکا، پس فلاح پا گئے وہ جو پاک ہو گئے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ من تزکا، پس جو تزکا یعنی کہ جو پاک ہیں وہ فلاح پا گئے، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کامیابی حاصل کر لی. تو میں آپ کو سناتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں. ایک حدیث ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں، یعنی یہاں سے لے کے آپ آسمان تک چلے جائیں. وہ درجوں میں جو درجے ملنے ہیں ہمیں، ہمارا درجہ یہاں ہے، دوسرا درجہ کہاں ہے، جتنا اس زمین سے آسمان ہے دوسرا اتنا درجہ ہے. تو ہر درجہ میں اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان میں. سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اسی سے چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. تم اللہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو اور دعا کرو اللہ سے کہ اللہ جنت الفردوس ہمیں عطا فرما دے. پھر ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اعلیٰ علیین والے ایسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی سب سے اوپر والے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے تم لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. اب یہاں رات کو ہم جب ستاروں کو دیکھتے ہیں نا، اس طرح تمہیں اپنے اوپر والے جنتی نظر آئیں گے، تب ایسے چمکتے ہوئے وہ تمہیں نظر آئیں گے کہ جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. لوگوں نے کہا پھر یہ بلند درجے تو نبیوں کے لیے مخصوص ہوں گے، یعنی اتنے بلند درجے، یہ تو واقعی بندہ سوچتا ہے یہ پہنچ بہت مشکل ہے. فوراً صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو پھر نبی ہی ہوں گے، رسول ہی ہوں گے، یہ کہاں ہم پہنچ سکتے ہیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نبیوں کو سچا جانا بتائیں. اور اللہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی کہانی بتا دی کہ نہیں، یہ ان پر ہی تم فکس نہ کرو کہ سارے تم وہ لوگ ہو سکتے ہو. اب وہ سوچیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور جو نبیوں کو سچا جانے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنی چھوٹی بات، اور اتنے بڑے درجے مل جائیں گے، کتنا سستا کام ہے، لگتا ہے نا بہت ایزی ہے. اب ایمان کو دیکھیں، اب اپنے نا ایمان کو دیکھیں کہ کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان ہونا چاہیے. یعنی ایسا ایمان کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے یہ تیر نکال دینا
نماز میں کہ مجھے پتہ نہ چلے، مجھے درد نہیں ہوگی، چلو بچ جاؤں گا. حضرت علی کا ہے یا حضرت امام حسین کا؟ چلیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو کہتی ہے نماز کے بعد کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ تیر نکال دینا اور تم نے نہیں نکالے. انہوں نے کہا ہم نے تو نکال دیے. ایمان دیکھیں، یہ دو چیزیں جو ہمیں اتنی آرام سے بتا دی گئی ہیں نا، نہیں ان درجوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ بھی پالیں گے. اور قسم کس کی کھائی؟ اللہ کی ذات کی، کہ وہ لوگ بھی پالیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے نبیوں کو سچا جانیں. بس اتنی سی بات. لیکن ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ نبیوں کو سچا کیسا جاننا چاہیے؟ ان کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے واہ واہی کرنا چاہیے یا ان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کے صرف واہ واہی کرنا چاہیے یا ان احادیث کے مطابق زندگی کو ہی بدلنا چاہیے؟ تو کیا وہ درجے ایسے ہی مل جائیں گے؟ ایسے ہی نہیں مل جائیں گے. تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی، چھوٹی سے لے کے بڑی تک، کہ ہم وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سجنا سورنا، سب کچھ ہم دیکھیں کہ ہمارا نبی کے طریقوں کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر ہے تو پھر ہے یہ دو چیزیں کہ ان درجوں کو پہنچ جائیں گے، ورنہ نہیں. اللہ اکبر. تو یہ جنتیں ایسے ملنے والی نہیں ہیں. جنت ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے.